अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है फ़ख्र, गुरूर, तकब्बुर, बुखल और रियाकारी सख्त नापसंदीदा हैं। सूरह निसा आयत 36 से 40। आयत 35 से हम शुरू करते हैं। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू, सूरह निसा है ये। बिही शयम व बिल वालिदैनि एहसाना व बिजुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी व साहिबी बिल जुम्बी वब्नि सबीली व मा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरा। और अल्लाह ताला की इबादत करो। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू यानी अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो, और माँ बाप के साथ सुलूक व एहसान करो, रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिस्किनों से, ख़ुराबतदार हमसाया से और अजनबी हमसाया से, पहलू के साथी से और राह के मुसाफिर से, और उनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ में ग़ुलाम कनीज़। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों और शेखी खोरों को पसंद नहीं फरमाता। अल्लज़ीना यबख़लूना व यामुरूना अन्नासा बिलबुख़्लि व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही व अतदना लिलकाफ़िरीना अज़ाबन मुहीना। जो लोग खुद बख़ीली करते हैं और दूसरों को भी बख़ीली करने को कहते हैं, और अल्लाह ताला ने जो अपना फ़ज़ल उन्हें दे रखा है उसे छुपा लेते हैं, हमने इन काफिरों के लिए ज़िल्लत की मार तैयार कर रखी है। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअन नासी वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर व मन यकुनिश शैतानु लहू क़रीनन फ़साअ क़रीना। और जो लोग अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, और जिसका हमनशी और साथी शैतान हो। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह व काना अल्लाहु बिहिम अलीमा। वो बदतरीन साथी है, भला इनका क्या नुकसान था अगर ये अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते और अल्लाह ताला ने जो उन्हें दे रखा है उसके नाम पर देते। अल्लाह ताला उन्हें खूब जानने वाला है। इन्नल्लाहा ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रतिन व इन तकू हसनतन युज़ाइफ़हा व यूती मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। बेशक अल्लाह ताला एक ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता, और अगर नेकी हो तो उसे दुगनी कर देता है और ख़ास अपने पास से बहुत बड़ा सवाब देता है। हाँ, तो ये था सूरह निसा और आयत, इसका मौजू जो है हम आयत 36 से 40 में इस आयत को लिए हैं, इस मज़मून को लिए हैं। आयत 35 से शुरू करें हैं हम तर्जुमा। तो अब यहाँ पर हम इसकी तफसीर देखेंगे। अल जारल जुनूबी एक लफ्ज़ आया है ना इसमें, अल जारल जुनूबी, इसका मतलब है ख़राबतदार पड़ोसी के मुकाबले में इस्तेमाल हुआ है। ख़राबतदार पड़ोसी यानी क़रीब में जो लोग रहते हैं पड़ोसी, उसके मुकाबले में ये इस्तेमाल हुआ है, जिसके माने हैं ऐसा पड़ोसी जिससे ख़राबतदारी ना हो। अब देखिए, अब ऐसे पड़ोसी का ये मतलब ये है कि पड़ोसी ऐसा है जो हमारे रिश्तेदार वगैरह नहीं हैं लेकिन अड़ोस पड़ोस हैं। तो मतलब ये है कि पड़ोसी से बहैसियत पड़ोसी के हुस्न सलूक किया जाए, यानी पड़ोसियों से भी हमको हुस्न सलूक किया जाए, चाहे वो बाहर वाले हो गैर हो, रिश्तेदारी की भी बात नहीं है यहाँ। ऐसे लोग हैं तो भी हम उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए, वो रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार। जिस तरह के अहादीस में भी इसकी बड़ी ताकीद बयान की गई है। इससे मुराद दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, बीवी वो शख्स है जो फ़ायदे की उम्मीद पर किसी ख़ुरबत व हमनशीनी यानी हमारी अच्छी तरह पहचान है। चलो पूछ लेते हैं। तो इस तरह से लोग जो है आते हैं, यानी हमनशीन हमारे पड़ोसी हैं, इनके पास जाके हम पूछेंगे, इन्होंने बहुत ही आलिम फाजिल हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हम इनके साहिब इल्म हैं, तो हम इनसे कुछ मशवरे भी करते हैं। तो इस तरह जो है लोग ये सोचकर जो है पहचानत भी है हमारी, चलो बल्कि आते हैं पूछने। तो कुछ जानकारी जैसे तहसील इल्म है, इल्म कैसे कौन से स्कूल में डालना, बच्चे को क्या पढ़ाना,
कैसे इनको درس دیا جائے، تو اس بارے میں جو ہے معلومات کرنے کے لیے آتے ہیں لوگ. تو کوئی کام کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی مسئلہ مسائل پیش آ رہے ہیں تو رائے مشورہ کر کے صحیح قدم اٹھا سکے، یہی سوچ کر جو ہے لوگ آتے ہیں. اور کاروباری سلسلے میں بھی مشورہ طلب کرتے ہیں. صاحب علم کو چاہیے کہ وہ صحیح رہنمائی کرے تاکہ وہ آگے ترقی کر سکے، اس کو اس کا فائدہ ہو. اگر اس کو گمراہ کریں گے تو بہت بڑا نقصان اس کو ہو سکتا ہے. وہ صاحب علم کے پاس ایک اچھی امید لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یکساں نہیں بنایا، مرتبوں میں، عقل میں کم زیادہ رکھا ہے. احسان لینے والا بھی اگر احسان فراموش ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. اب دیکھیے لوگ جو ہے اس طرح سے مدد لینے آتے ہیں، احسان سمجھ، ارے ہم کو اچھی باتیں بتائیں گے، ہمارے مشکلات آسان ہو سکتے ہیں، ہمارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب مطلب نکل گیا تو پھر وہاں جا کے جو ہے باہر وہ کبھی احسان نہیں یاد رکھ رہے ان کا، کہ ارے انہوں ہمارے کو بتائے تھے، انہوں بیچارے اب ترقی تو کر گئے، انہوں صحیح راہ پر چل رہے، لیکن ان کو پوچھ کے نہیں دیکھ رہے جس کی رائے وہ لیے تھے، تو ان کے سامنے ہی وہ اگر دکھاتے ہیں تو یہ غلط ہے. تو اللہ ان کی بھی، اس کو بھی پکڑ میں لیتا ہے. تو احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ توقع رکھنا کہ ایسی توقع بھی نہ رکھیں کہ وہ زندگی بھر اپنے احسان مند رہے. جو احسان کر رہا ہے، ان کو راستہ دکھا رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، وہ یہ توقع بھی نہ رکھے کہ وہ زندگی بھر ہمارا احسان مند رہنا چاہیے. نہیں، ایسا غلط ہے. یہ اس پر چھوڑ دینا چاہیے. ہم کو یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ راضی ہو اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. اس میں گھر، دکان، کارخانے، ملوں کے ملازم ہیں، نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں. غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی بڑی تاکید احادیث میں آئی ہے. تو اب دیکھیے غلام ہے، نوکر چاکر ہے، کچھ کارخانوں میں، میلوں میں، یہاں وہاں کام کرتے رہتے ہیں لوگ. اب کچھ ان کے مسائل آ جاتے ہیں، دکانوں کا مسئلہ ہے، کارخانوں کا ہے، کچھ تنخواہیں نہیں مل رہے، کام لے رہے ہیں، پیسہ نہیں دے رہے ہیں. تو کچھ عالم فاضل پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے پوچھنا، رائے مشورے کے لیے آتے ہیں، ان کو صحیح رہنمائی کرنا چاہیے. اور اب رہی بات فخر و غرور کیا ہے یہ؟ اب لوگ جو ہے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی چاہتے لوگ، ان کو کرے تو ہم کو کیا ہے، گھمنڈ. تو ایسے فخر و غرور، تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا. دیکھ رہے ہیں؟ تو صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 91. یہاں کبر کی بطور خاص مذمت سے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہوگا. اب یہ لوگوں کی مدد کرنا، یہ سب جو ہے فخر و غرور، تکبر نہیں کرنے والا انسان، وہی انسان جو ہے وہ انسان ہوتا ہے جو عبادت گزار ہے، اور اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں اور اللہ کی عبادت میں رہتا ہے. تو یہی لوگ کر سکتے ہیں. جن لوگوں کا یہاں پر ذکر آیا ہے، جیسے یہ بتایا نا، دکان، کارخانے، ملوں کے ملازم ہیں، اڑوس پڑوس ہیں، یہ سب لوگوں کی ضرورتیں جو ہے ایک صاحب علم کے پاس آ کے جو رہنمائی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. تو ہم یہاں پر کیا ہے، یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہو. یعنی جو تکبر نہیں کرتا، یعنی متکبر اور مغرور شخص صحیح معنوں میں نہ حق عبادت ادا کر سکتا ہے اور نہ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام. اب ایسا غرور رکھنے والا تکبر ہے اس میں، تو انہیں تو نہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنوں کو یا بیگانوں، یعنی اڑوس پڑوس غیر لوگ ہے جو ضرورت مند ہے، مشوروں کے لیے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ حسن سلوک بھی کا اہتمام بھی نہیں کرتا ایسا غرور والا آدمی. ہم کیوں کرنا؟ ان کو جاتے کہ نہیں کس کے تو پاس، ہمیشہ کیا محلے میں ہیں تو کیا ہوا، پڑوس ہیں تو کیا ہوا، ہم کہیں کرنا غرور، ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے،
گاڑیاں ہیں، ہمارے بچے سب پڑھ رہے ہیں، اچھے اچھے کمائی کر رہے ہیں، ہمارا بنگلہ اچھا ہے، ہمارا وہ ہے. تو اس طرح سے جو غرور آیا ہے یہ لوگوں میں، غرور آتا ہے، تو یہ لوگ جو ہے حق عبادت بھی نہیں ادا کر سکتے اور نہ اپنے کو ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی نہیں کرتے. اب یہاں بخل یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، کنجوس کو بولتے ہیں بخل. خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، یا خرچ کرے تو خرچ تو کرتے ہیں لیکن ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے کرنا. تو ایسے یہ دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، کنجوسی تو کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ارے دکھاوا، تو ان کے پاس اتنا سب کچھ ہے، کچھ دیتے نہیں، کچھ نہیں، ایسا وہ کنجوسی بھی کرتے ہیں یہ لوگ دینے لینے سے. تو اب یہاں پر جو ہے خرچ تو کرتے ہیں، اگر کرے بھی تو کیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بول لیتے بڑھتے ہیں، ہم اتنا دیے، ویسا ہم دیے، ہم کرے بول کے چاگے ہوا، ویسا ہوا، ایسا، اس طرح سے بھی بولتے ہیں. تو دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ہم دے رہے، دیکھو ہم اتنا دے رہے، ہم اتنا دے رہے، یہ دکھاوا. یہ دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں. ان کی مذمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہاں قرآن کریم میں ان دونوں باتوں کو کافروں کا شیوا یا طریقہ بتایا گیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت میں ایمان نہیں رکھتے، اور وہ شیطان ان کا ساتھ ہی ہوتا ہے. شیطان کا یہ لوگ، کافر لوگ ہی ایسے حرکتیں کرتے ہیں، ان کا طریقہ ہے یہ. کافروں کو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی جو شکر گزاری بھی نہیں کرتے، انہیں اسی کو کافر کہتے ہیں. ایمان نہیں رکھنے والا ہی کافر ہے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھنے والا کافر ہوتا ہے. تو اب یہ لوگ کیا ہے، اپنی دولت کو، یہ سب ہماری محنت سے ہم سب کریں، اللہ کیا دیا، یہ سب ہمارے پاس اتنا سب کیسا آیا، ہماری محنت سے آیا. تو اس طرح سے باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، ایسی سمجھ رکھتے ہیں. تو ان کا یہ طریقہ جو ہے کافروں کا شیوا یعنی طریقہ بتایا گیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت میں ایمان نہیں رکھتے، اور شیطان جو ہے ان کا ساتھی ہے. تو اب ہم یہاں دیکھیں گے، اور اس کا اور ایک موضوع ہم لیے ہیں. دوسرا موضوع کیا ہے، اللہ چاہے تو اعضاء کی صلاحیتیں سلب کر لیں. سورہ الانعام آیت 46 ہے. اب یہاں دیکھیں گے آیت 46 میں ہم اس کو یہاں سے لیں گے. آیت 46 کیا ہے، سورہ الانعام، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون. نے آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے. سماعت اور بصارت یہ کیا ہے، آنکھ اور کان، سماعت سننا، بصارت دیکھنا، آنکھ کان یہ تمام اعضاء ہے نا، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے، واپس دے دے پھر. آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں کے پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون. اور پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں، آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے، خواہ وہ بے خبری میں یا خبرداری میں، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو ایمان لے آئے اور درستی کر لے، سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے، غم زدہ ہوں گے. ایسا نہیں، اللہ برابر اس کا اجر دیتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں گے، تفسیر میں دیکھیں گے، اس میں یعنی اللہ چاہے تو اعضاء کی صلاحیتیں سلب کر لیں. سورہ الانعام آیت 46 میں ابھی پڑھ کے دکھائی ترجمہ بھی. تو اب یہاں تفسیر میں دیکھیں گے، اس میں خدا فراموش قوموں کی بابت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. خدا فراموش یعنی اللہ سے سب کچھ مل گیا، ان کو ملے تو بھی وہ ناشکری کرتے ہیں. جیسے احسان فراموش، ہمارا احسان ہمیں کرے، ان کا احسان فراموش کسے کہتے ہیں نا،
نے احسان لے کر بھی جو ہے ان کو یاد نہیں رکھنا، ان کے ساتھ پلٹ کے ٹھہرنا، تو یہ کیا ہے؟ احسان فراموش۔ تو اسی طرح اللہ سے بھی وہ مدد لیے ہیں، اللہ دیا بھی ہے ان کو، خوب دیا ہے، پھر بھی وہ خدا فراموش، اللہ کو ناشکری کرتے ہیں، نہیں یہ کافر ہیں۔ تو اس میں خدا فراموش قوموں کی بابت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائشوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو ناشکر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں اللہ سے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے ہم وقتی طور پر ایسی قوموں پر، یعنی ٹائم بینگ جسے کہتے ہیں، وقتی طور پر جو ہے دنیا کی آسائشیں بھی دیتا ہے، خوب بنگلے بناؤ، گاڑیاں لیو، پیسہ اتنا، ارے کیا بیٹھے بیٹھے کتنا لکھپتی ہو گئے، دولت مند کہاں سے لائے لوگ پیسہ اتنا سب کچھ کرے نا، تو دروازے کھول دیتا ہے اللہ۔ یہاں تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو جاتی ہیں قومیں، یعنی مگن ہو گئے، اتنا آیا مست عیش و آرام کی زندگی، اور اپنی مادی خوشحالی و ترقی پر اترانے لگ جاتی ہیں یہ قومیں، تو ہمارے پاس اتنا سب کچھ آیا، اللہ ہم کو دیا دیکھو، ہم ایسے ہے بول کے دیا دیکھو، حالانکہ وہ کفر کرتے ہیں، مادی خوشحالی و ترقی پر اترانے لگ جاتی ہیں، تو پھر ہم اچانک انہیں اپنے مواخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں، اچانک دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھ کے جو ہے ان کی ناشکری کو دیکھ کر لوگوں میں ایسے گمراہی پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو غلط بتا رہے ہیں کہ اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہے، یہ لوگ ایسے ہیں، ظالم ہیں، تو ان کو جو ہے ایسا مزہ چکاتا ہے، انہیں اپنے مواخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہم اس کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رکھا ہے، تو یہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دے کر دیکھتا ہے، ڈھیل چھوڑتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، مسند احمد جلد 4 صفحہ 145۔ یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل ہے کہ جس فرد یا قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ اللہ کی چہبتی ہے، یعنی اللہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ اتنا سب ملنے کے بعد پھر یہ کیا ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں یا پھر سرکش قوم بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، جیسا کہ بعض لوگ، اب یہاں دیکھیے لوگ غلط فہمی میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بلکہ بعض تو انہیں جیسے ان الارض یرثھا عباد الصالحون، سورہ انبیاء 105 آیت ہے یہ، مصداق کیا قرار دے کر انہیں اللہ کے نیک بندے تک قرار دیتے ہیں۔ کیا لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو اتنا سب کچھ دیا، چپ دیا کیا؟ اللہ انہیں نیک بندے بول کے دیا، تو اس طرح سے تو ایسا سمجھنا اور کہنا غلط ہے۔ گمراہ قوموں یا افراد کی دنیاوی خوشحالی آزمائش، امتحان اور مہلت کے طور پر ہے، نہ کہ ان کے کفر وہ ہم زمانے کا صلہ ہے۔ ہم زمانے میں اتنا کچھ کرے، دیکھو سب کے ساتھ رہنا، زمانے کے ساتھ ہم بھی رہنا بول کے ایسے ویسے کام کرتے ہیں، خوب دولت کما لیتے ہیں، 2 نمبر طریقے سے بھی کما لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ بھی ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا، کیسا کما رہے ہیں یہ لوگ، دیکھنا کیسا دولت لے، اور دولت اور تو ایسے زمانے کے ساتھ چلنا کہتے ہیں لوگ، زمانے کے ساتھ چلنا، ہم کہیں کو اتنی سب باریکی میں جانا، ارے بینک میں اتنی سہولتیں ہیں، اتنا ہم کو انٹرسٹ ملتا، چلو لو، وہ کرو، یہ کرو، پیسہ لو، پھر آگے بڑھو، جہاں حرام چیزیں ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، جہاں ناجائز ہے وہ بھی کر لیتے ہیں پیسے کے خاطر، اور دولت مند بن کے دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے ڈھیل چھوڑ کر دیکھتا ہے اور مہلت بھی دیتا ہے، نہ کہ یہ ان کے کفر و ہم زمانے کا صلہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ یہ کفر کرے، یہی ان کا صلہ ہے کہ تو نہ کہ یہ ان کے کفر و ہم زمانے کا صلہ ہے۔ تو ایسا نہیں کہ انہوں جو حرکتیں کرے ہیں 2 طریقے سے، جو پیسہ وصول کر کے دولت مند بن کے دکھائے، زمانے کے ساتھ چل کے دکھائے، اس کا یہ صلہ نہیں ہے۔ تو اللہ جو ہے ان کو مہلت دے کر دیکھ رہا ہے کہ انہوں اتنی دولت جو کما رہے ہیں، دنیا کو کتنا گمراہ کر رہے ہیں، اور مجھے کتنا دھول جھونک، مجھ سے بھی جو ہے یہ کیسے ناشکری کرتے ہیں۔ تو آنکھیں، کان اور دل یہ انسان کی نہایت اہم اعضاء ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات سلب کر لے کہ اللہ نہیں چاہتا، نہیں کر سکتا، ان کے آنکھیں، کان، ناک یعنی دل اس کو سلب کر لے یعنی چھین لے، کیا یہ نہیں کر سکتا؟ چھین لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندھے ہو گئے، ہاں، ان کے بہرے ہو گئے یا ایسے، یہ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ چاہے تو ان کی خصوصیات سلب کر لے یعنی چھین لے جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے، یعنی سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی خصوصیت، ہاں، یہ جو صلاحیت ہے، خصوصیات ہے دیکھنے، سننے کی، محسوس کرنے کی، ان صلاحیتوں کو، ان خصوصیات کو اگر وہ چھین لیا، اندھے نہیں بنا رہا، وہ آنکھ تو ہے، آنکھ دکھ رہے، کان بھی ہے، دل ہے، سب ہے، صحت مند ہے، سب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی جو خصوصیت ہے دیکھنے، سمجھنے کی، سننے کی، اس خصوصیت کو اگر وہ نکال دیا، چھین لیا، سلب کر لیا، تو جس طرح کافروں کے یہ اعضاء ان خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں، کافروں کے کیا ہے، یہ محروم رہتے ہیں، یہ لوگ ان کو کچھ بھی یہ سب چیزیں نہیں رہتے ان کے اندر، کافروں کو کبھی وہ محسوس نہیں کرتے کہ ان کے اندر جو ہے ارے ہمارے پاس یہ وہ کیسا نہیں آیا، وہ آیا، اتنی دولت آ گئی ہمارے اندر، وہ صبح، تو یہ ہمارے اعضاء ایسے ہو گئے، اعضاء تو ان کو آنکھ دکھ رہی ہے، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، دل سے محسوس بھی کر رہے ہیں اور کان سے سن رہے ہیں، پھر ان کو اتنی غفلت ہو جاتی ہے کہ ہم کیسے ہو گئے، ہمارے کو ہم یہ نہیں کرنا تھا، ارے نہیں، ہم آنکھوں سے دیکھے ہیں، آنکھوں سے دیکھے، کان سے سنے، ہم بھی کر رہے، انہوں بھی کر رہے، ہم بھی کر رہے، انہوں بھی کما رہے، ہم بھی کما رہے، چلو تم ایک بنگلہ بنے، ہم بھی بنے، ہم گاڑی لیے، تم بھی گاڑی، اس طرح سے جو ہے یہ لوگ گمراہی میں رہتے ہیں۔ تو اگر اللہ چاہا تو ان کو سلب کر لے، اگر وہ چاہے تو اعضاء ویسے ہی ختم کر دے، ہاں، وہ دونوں ہی باتوں پر قادر ہے، اللہ جو ہے دونوں میں قدرت رکھتا ہے، چاہے ان کو اعضاء ویسے ہی ختم کر دے یا پھر ان کو رکھتے ہوئے بھی جو ہے ان کو اندر کی وہ خصوصیت کو چھین لے، سمجھے آپ؟ ہاں، کیا ہے یہ؟ آنکھیں، کان، ناک سب رہتے ہوئے بھی وہ خصوصیت کو چھین لے سکتا ہے اور ان کو پورا چھین لے سکتا ہے، یعنی اندھے بھی بنا سکتا ہے ان کو، دونوں ہی باتوں پر قادر ہے، یہ قدرت رکھتا ہے، تو اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ خود کسی کو بچانا چاہے۔ اگر اللہ کسی کو بچانا چاہے تو آیت کو مختلف پہلوؤں سے پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عذاب دن میں بھی آ سکتا ہے اور کبھی رات میں بھی آ سکتا ہے، ہاں، رات میں بھی آ سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے سورہ یونس میں آیت 50 سے تعبیر کیا گیا ہے، یہاں آیت 50 سورہ یونس کیا کہتی ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ اب یونس علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اس میں بہت لمبی ہے، تو اس میں ان کے تفسیر میں ہم دیکھیں گے، تو ہاں، یہ یونس علیہ السلام کا واقعہ میں کیا تھا؟ ان کی قوم جو ہے مذاق اڑاتی تھی ان کا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کہاں سے آتا؟ رات کو آتا کہ دن کو آتا، اس طرح سے وہ مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے عذاب بھی ڈالتا ہے جو یہاں پر ذکر آیا ہے بغتتاً، وہ عذاب ہے جو اچانک بغیر تمہید اور مقدمات کیا جائے، یعنی وہ بول رہے نہیں، کبھی وہ بولے نہیں، بغتتاً یعنی وہ بتا رہے نہیں ہیں، ان کے پیغمبر جو ہیں وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ نہیں بتائے ہیں کہ تم پر عذاب آیا ہے، آئیں گا، ایسا بھی عذاب آ سکتا ہے جو بنا بتائے بھی نہیں، پیغمبر نہیں بولے، تو یہ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ بغتتاً، وہ عذاب ہے جو اچانک بغیر تمہید اور مقدمات کیا جائے۔ اور جہرتاً، یا ایک لفظ آیا ہے، دیکھیے سورہ انعام میں جہرتاً بھی آیا ہے، سورہ یونس میں ہے، وہ دیکھیں گے سورہ یونس میں، تو جہرتاً، بہاتاً، جہرتاً، بیاتاً اور نہاراً ما یستعجل منہ المجرمون، ہاں، تو یہاں پر بغتتاً وہ عذاب ہے جو اچانک بغیر تمہید اور مقدمات کیا جائے، جہرتاً وہ عذاب ہے جو تمہید اور مقدمات کے بعد آئے، یہ عذاب جو قوموں کے ہلاکت کے لیے آتا ہے۔ اب یہ جہرتاً وہ عذاب ہے جو تمہید اور مقدمات کے بعد آیا، نے پیغمبر جو ہے اپنی قوم کو آگاہ کر دیا، انہوں دیکھو تم بہت ہی سرکشی کر رہے ہیں، تم مان رہے نہیں، ایمان نہیں رکھ رہے، اور اللہ پر ایمان نہیں رکھ رہے، مذاق میں لے رہے باتوں کو، تو ایسا مت کرو،
تو اللہ کی ہدایت فرما برداری کرو کر کے پیغمبر ان کے رسول بتا رہے ہیں، تو وہ جہرتاً ہے وہ عذاب جو تمہید و مقدمات کے بعد آئے، انہوں بتانے کے باوجود بھی وہ نہیں مانے، اور رات کو آتا دن کو آتا، اس طرح سے مزہ۔ تو یہ عذاب جو قوموں کو ہلاکت کے لیے آتا ہے، وہ بتانے کے بعد جو آیا ہے وہ ہلاکت کا ہے۔ قوم ہلاک ہو سکتی ہے نا، بولنے کے بعد بھی جو ہے لوگ معلوم رکھتے ہوئے بھی جو ہے راستے پہ نہیں آ رہے، ایمان نہیں رکھ رہے، ہاں کفر کر رہے ہیں، تو ایسے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جہرتاً کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ عذاب جو تمہید مقدمات کے بعد آئے، یہ عذاب جو قوموں کو کے ہلاکت کے لیے آتا ہے، انہی پر آتا ہے جو ظالم ہوتی ہے۔ یہ قوم جو ظالم ہوتی ہے، اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں مانتی، ہنسی مذاق میں اڑا دیتی باتوں کو، یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا یہ، تو اسی لیے یہاں پر وہ تعبیر کیا ہے، آیت 50 سے تعبیر کیا ہے یونس، سورہ یونس میں۔ تو ہاں ایسی قومیں بھی ہے، یعنی کفر و طغیان معصیت الہی میں حد سے تجاوز کر جاتی ہیں یہ قومیں، یعنی کفر زیادہ ہے، معصیت الہی اللہ جو چاہتا ہے اس پر آخری حد، یعنی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی باتوں کی، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں، کہاں سے آتا کیا نہیں، سب اللہ کا حکم رسول سنا رہا ہے کہ دیکھو عذاب آنے والا ہے، تم ایسی قومیں ہیں جو سرکش ہو گئے ہیں، اللہ کے راہ پہ نہیں چل رہے ہیں، ہدایت کو نہیں مان رہے ہیں، تو عذاب آئے گا، رات کو آتا کیا دن کو آتا، اس طرح سے سوالات۔ تو کبھی بھی آ سکتا ہے، اگر رات کو آ رہا تو وہ بے خبری میں ہے، اور خبرداری میں یعنی دن میں ہے، خبرداری میں یعنی ان کو معلوم ہے اب دن میں پھر رہے ہیں، تو یہ عذاب دکھ رہا نظر آتا، نیند میں آ رہا تو یہ ہلاکت قوم کا یہ نہیں ہے، لیکن یہ جو دن میں آ رہا ہے دیکھ دکھا کے آ رہا ہے، اور معلوم رکھتے ہوئے بھی یہ قوم ایسی کر رہی ہے، تو قوم ہلاک ہو سکتی ہے نا، یعنی کفر و طغیان اور معصیت الہی میں حد سے تجاوز کر جاتی ہے، یہ یعنی خلاف ورزی کرتی ہے یہ قوم۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنے ایسی قوموں کو مہلت دے کر بھی دیکھتا ہے، چاہے تو وہ ان کے اعضاء کو سلب کر سکتا ہے، یا پھر ان کو ختم بھی کر سکتا ہے، ان کی خصوصیات سے محروم کرتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں تو جو نہیں مانتے ہیں دنیا کو، جو ہے ہماری محنت سے ایسا ہوا، ہم زمانے کے ساتھ چلنا، تو اللہ ایسے لوگوں کو کرنے پر قادر ہے، ان کو اس قدرت رکھتا ہے کہ ان کو جو ہے دونوں ہی باتوں پر قادر ہے، مطلب ختم کر سکتا ہے، اس کی گرفت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ تو ہاں، تو خود کسی کو بچانا چاہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے بچا لے بھی سکتا ہے کہ چلو بعد میں جو ہے توبہ کر لے رہی قوم، جو ہے نہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، وہ ہم غلطی ہو گئی، ہم تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں ہوا تھا ایسا، تو جب عذاب آیا تو اب جو ہے سجدہ ریز ہو گئے، روئے، اپنے تمام جانوروں کو لے جا کے میدان میں کھڑے ہو گئے، اللہ سے دعائیں مانگے کہ ہم کو عذاب سے نجات دلا، ہم غلطی پر تھے، ہمیں معاف کر دے۔ توبہ استغفار ہونے کے بعد پھر اللہ اس کو عذاب کو ہٹا لیا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ چاہتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اگر وہ چاہا تو ان کو بچا لے بھی سکتا ہے۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں اس کے۔ تو یعنی کبھی بھی جو ہے یہ قوم ایسا کرتی ہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایسے قوموں کو تباہ بھی کرتا ہے، محروم کرتا ہے خصوصیت سے ان کے اعضاء کی، اور جو ہے ایسی قوموں کو ان کے توبہ استغفار پر ان کو بچا بھی لیتا ہے۔ تو یہ باتیں بتائی گئی ہیں اس میں، جو اعضاء سلب کرنے کی بات تھی، صلاحیتیں سلب کر لیں، یعنی یہ باتیں ہیں۔ اللہ اس پر اللہ پر ہدایت پر چلنا چاہیے، اپنے رسول کی اپنے قوموں پر جو ہدایتیں وہ کرتے ہیں تو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جو قومیں ایسی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح کی عذاب نازل کر سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔